नोरेस और आबिया की शादी की बात अजीब अंदाज में चली और नूरुल हक इसका रूह रवां था। वो रशीदा और आबिया से बहुत मोहब्बत करता था और वो मोहब्बत फितरी थी। वो उसकी पैदाइश से ही उसके साथ थी। ये उसे अम्मी और दादी ने बताया था। होश संभालने के बाद से उसने उन्हें अपनी हर जरूरत का ख्याल रखते देखा था। वो जानता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। कभी हफ्ता 10 दिन को वो अपने गांव जाती तो उसे घर में उनकी कमी महसूस होने लगती। उस रोज उसने रशीदा से बात की तो छोटा होने के बावजूद उसकी समझ में आ गया कि उसकी मोहब्बत में वो दोनों कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। रशीदा अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी थी। उन्हें याद करके वो रोने लगी थी। जब रशीदा ने ये कहा कि आबी की शादी हो जाएगी तो वो दूर चली जाएगी और उसे याद करके रोया करेगी, तो वो फिक्रमंद हो गया। ऐसा हो गया तो वो भी तो उसे याद किया करेगा और क्या पता उसे याद करके रोना भी आए उसे। तो कोई ऐसी तरकीब हो कि आबी की शादी भी हो जाए और वो दूर भी ना जाए। अचानक उसे मामू का ख्याल आ गया। अम्मी कहती थी कि नोरेज मेरे लिए सगे भाई से बढ़कर है। उन्होंने रशीदा के साथ मिलकर उनकी जिंदगी उस वक्त बचाई जब उनका अल्लाह के सिवा कोई पूछने वाला नहीं था। अम्मी ने ही उससे कहा था कि वो नोरेज को मामू कहा करे। उसने सोचा आपी की शादी मामू से हो जाए तो वो दूर नहीं जाएंगी, उसके पास ही रहेंगी। उसने ये बात अन्ना से कही तो उनकी आंखें चमकने लगी। उस वक्त उसे साजिद भाई ने बुला लिया। वो और बात ना कर सका। चंद रोज बाद उसने नोरेज से अचानक कहा, आपको आपी कैसी लगती है मामू? नोरेज बुरी तरह गड़बड़ा गया। आप आबिया की बात कर रहे हैं छोटे साहब? जी। अब नोरेज उसे क्या बताता कि आबिया उसे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कभी उस पर गौर नहीं किया छोटे साहब, उसने बेनियाजी से कहा। नूरुल हक को मायूसी हुई। अब क्या करे, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, पर आपने मुझसे क्यों पूछी ये बात? मैं चाहता हूँ कि आपकी और आपी की शादी हो जाए, नूरुल हक ने मासूमियत से कहा। नोरेज का मुंह खुले का खुला रह गया। क्यों छोटे साहब? इस तरह वो कहीं दूर नहीं जाएंगी, हमारे पास ही रहेंगी। नोरेज पिछले 2 साल से इस बारे में सोचता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की, और ये भी सोचता था कि बात किससे करे। ये बात तो है छोटे साहब, तो फिर कर लेना आप ही से शादी। आपकी खातिर कर भी लूं, पर मैं खुद से ये बात क्यों कहूं और किससे कहूं? नूरुल हक चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैंने अन्ना से भी कही थी ये बात। अब तो नोरेज खुश हो गया। उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं, बस वो खुश लग रही थी इस बात से। नोरेज की खुशी और बढ़ गई। वही कर सकती हैं ये बात, आप उन्हीं से बात करें छोटे साहब, मैं तो आपकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। नूरुल हक ने दोबारा रशीदा से ये बात की। वो तो पिछली बार वाली बात से ही इस पर सोच रही थी और खुश थी। नोरेज बहुत अच्छा था और आबिया के साथ उसका जोड़ भी अच्छा बनता था, लेकिन वो बेटी की माँ होकर खुद से तो बात नहीं कर सकती थी। आप अपनी अम्मी से बात करें मेरे राजकुमार, उसने बड़े दुलार से कहा। वो चाहेंगी तो ये काम हो जाएगा। अब ये तो नूरुल हक के लिए बहुत ही आसान था। उसने उसी रोज स्कूल का काम मुकम्मल करने के बाद अर्जुमंद से कहा, अम्मी आप आपी और मामू की शादी करा दीजिए। बात इतनी अचानक और खिलाफे तवक्को थी कि पहले तो अर्जुमंद की समझ में ही कुछ नहीं आया। कौन आपी, कौन मामू? उसने बौखलाकर कहा, लेकिन कहते कहते उसकी समझ में आ गया कि वो क्या कह रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नूरुल हक, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उसने सख्त लहजे में कहा। क्यों अम्मी? इसलिए कि आप बच्चे हैं और ये बातें बड़ों के करने की हैं, इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ अम्मी, आप तो बड़ी हैं ना। बच्चे की मंतक बड़ी सादा थी, मगर अर्जुमंद को तशवीश ये थी कि ये बात उसके दिमाग में कैसे आई। खुद से तो वो ये बात कर नहीं सकता, किसी ने उससे कही होगी, मगर किसने? ये अलग बात कि बात उसके दिल को लगी, लेकिन इस मामले में उसका कुछ इख्तियार नहीं था। तुमसे किसने कही ये बात? उसने लहजा नर्म कर लिया। किसी ने नहीं कही, ये मैंने खुद सोची है। अर्जुमंद चकरा गई। नूरुल हक झूठ तो नहीं बोलता था, तो क्या अब झूठ बोलना शुरू कर रहा है वो? अर्जुमंद ने हैरत से सोचा, इतनी बड़ी बात कैसे सोची तुमने? अन्ना कह रही थी कि आपी की शादी होगी तो वो दूर चली जाएंगी। नूरुल हक ने कहा, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अम्मी। फिर मैंने सोचा मामू से उनकी शादी हो जाए तो आप ही कहीं नहीं जाएंगी, हमारे पास ही रहेंगी। अर्जुमंद को हंसी आ गई। ये तुमने कैसे सोचा कि सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किसी की भी शादी हो सकती है किसी से? और भाई मैं कैसे करा सकती हूँ ये शादी? आप ही की अम्मी तो तुम्हारी अन्ना है ना, तुम्हें उनसे कहना चाहिए था। मैंने उनसे ही कहा था अम्मी, उन्होंने कहा ये काम आप ही करा सकती हैं। अर्जुमंद की समझ में यही आया कि इसमें रशीदा की मर्जी है, लेकिन लड़की की माँ होकर वो खुद तो बात नहीं कर सकती। अच्छा अब तुम ऐसी कोई बात किसी से भी ना करना, उसने नूरुल हक को समझाया। और सुनो, मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ कि ये काम करा सकूं। बड़ी तो तुम्हारी दादी हैं,
ان سے بات کروں گی میں۔ ٹھیک ہے امی۔ اس رات پاؤں دباتے ہوئے ارجمند نے حمیدہ سے کہا، آپ کا پوتا تو ابھی سے شادیوں کے فیصلے کرنے لگا ہے۔ پھر اس نے اسے پوری بات بتائی۔ بہت عقل مند ہے، حمیدہ نے فخر سے کہا۔ تیری اور عبدالحق کی عقل دگنی ہو کر ملی ہے اسے۔ مجھے لگتا ہے دادی اماں کہ رشیدہ کی مرضی ہے اس میں۔ اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو نوریز سے بات کر نکی، میں رشیدہ سے پوچھتی ہوں۔ اگلے روز سب واضح ہو گیا۔ رشیدہ نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ لڑکی کی ماں ہے، اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتی ہے؟ اور نوریز نے کہا کہ وہ خود تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اماں اور ابا سے بات کرنا ہوگی، اور صاحب کو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اس سے ارجمند کو اندازہ ہو گیا کہ نوریز بھی اس میں خوش ہے۔ اس نے رات کو عبدالحق کو سب بتا دیا۔ اس کی توقع کے برعکس عبدالحق یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے کہا۔ ان لوگوں کے بڑے احسان ہیں ہم پر، یوں ہم بھی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے، مگر کیسے کریں گے؟ میں کل ہی شمریز سے بات کروں گا، پھر اس کے ابا سے جا کر ملوں گا، اور وہ نہ مانے تو اللہ مالک ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ ارجمند بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہو گئی۔ ایک بات کہوں آغا جی، مانیں گے؟ کہو۔ اگر بات بن جائے تو ان لوگوں کو ایبٹ آباد اپنے گھر بلا لیں، بارات ہمارے گھر سے رشیدہ کے گھر جائے تو اچھا رہے گا۔ ہاں، ہونا تو یہی چاہیے۔ عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ خیال بہت اچھا ہے، مگر تمہیں کیسے آیا؟ نورالحق نے ایبٹ آباد کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ اس کی پیدائش وہیں کی ہے۔ عبدالحق کا مندمل زخم جیسے ہرا ہو گیا۔ اس نے چبھتی ہوئی نظروں سے ارجمند کو دیکھا۔ تمہیں بھی وہ گھر یاد تو آتا ہوگا؟ جی، قدرتی بات ہے، ارجمند نے سادگی سے کہا۔ عبدالحق نے دل میں سوچا، اتنے برسوں میں مجھے کبھی نوربانو کی قبر پر جانے کا خیال بھی نہیں آیا۔ اداسی دھیرے دھیرے اس کے دل میں سرایت کرنے لگی۔ اتنے عرصے کے بعد اسے نوربانو کی یاد آئی تھی۔ آدمی کیسا ہوتا ہے، اپنی عزیز ترین چیز کو بھی کتنی آسانی سے بھول جاتا ہے، اس نے سوچا اور خود کو ملامت کرنے لگا۔ پھر اس نے اچانک جھرجھری لی۔ یہ سوچ تو غلط ہے، یہ تو اللہ کا، اس کی رحمت پر مبنی نظام ہے۔ دنیا میں جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ تو اس کی امانت ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ جتنے عرصے وہ نعمت اللہ نے بندے کو عطا فرمائی وہ اس کی کریمی، پھر یہ بھی اس کی رحمت کہ وہ محرومی کا احساس دور کر کے زخم کو منتمل کر دیتا ہے، ورنہ لوگ اپنے محبوب لوگوں کی جدائی میں زندگی اور موت کو برابر کر بیٹھتے، مر جاتے۔ اس نے سوچا، اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز فانی ہے، دنیا سمیت ہر شخص اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک مہلت مقرر کی ہے۔ ہر ایک کو اپنے مقررہ وقت پر فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ جب خود اپنا بھروسہ نہیں تو انسان کیوں ہر محرومی پر غم کرتا ہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتا کہ کسی کے آنے جانے سے دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دنیا کا کام، نظام اور زندگی جاری و ساری رہتی ہے۔ یہاں کی محبتیں بھی عارضی ہیں، اور ایک دن تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور سب کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ دن بہت سخت ہوگا۔ جو چھوٹے چھوٹے کام ہم یہاں بے سوچے سمجھے کرتے ہیں انہیں غیر اہم سمجھتے ہیں، جواب دہی کے موقع پر پتہ چلے گا ان کی اہمیت کا۔ بڑے برے اعمال کی تو بات ہی کیا، چھوٹے اعمال جنہیں غیر اہم سمجھ کر کرتے رہے جمع ہو کر بہت بڑا بوجھ بن جائیں گے جو اٹھایا نہیں جائے گا، اور اللہ نے رحمت نہ فرمائی تو ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔ آدمی چھوٹے چھوٹے اور لازمی غم سے تو ہلکان ہو جاتا ہے، لیکن اس بہت بڑے غم کو بھول جاتا ہے جو ایک مقررہ دن ہر ایک کو لاحق ہونا ہے، اور اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن تمام محبتیں دنیا کی فنا ہو جائیں گی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن آدمی جہنم سے نجات پانے کے لیے اپنی ہر محبوب چیز اور ہستی کو اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا اپنے اعمال کے سوا۔ دنیا میں جو کچھ اس کے تصرف میں تھا وہاں نہیں ہوگا، نہ مال، نہ محلات، نہ جائیداد، نہ رشتے ناتے اور نہ محبتیں۔ بس اس دن اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جسے اس نے دنیا کی غیر اہم اور فانی محبتوں کی خاطر بھلائے رکھا تھا۔ غم اور افسوس تو اس دن ہوگا آدمی کو، مگر آدمی اس کی فکر کرنے کے بجائے دنیا کی چھوٹی چھوٹی محرومیوں میں الجھا رہتا ہے۔ اسی لمحے یہ خیال نے عبدالحق کو شرمندہ کر دیا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت تھی، اسے تو اللہ نے قرآن کی رغبت اور محبت عطا فرمائی تھی، اور جس حد تک بھی صحیح فہم بھی عطا فرمائی تھی۔ اس کو اپنی ذات کا، اپنے احکام کا اور زندگی، دنیا اور آخرت کا شعور اور آگاہی عطا فرمائی تھی۔ اسے اپنی نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے فضل فرمایا تھا کہ اس پر دنیا، اس کی رونق، اس کی نعمتوں اور محبتوں کی حقیقت روشن فرما دی تھی کہ وہ فانی اور محض آزمائش کے لیے ہیں۔
یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ان میں الجھنے اور کھو جانے کے بجائے اپنے رب کے سامنے پیشی کے دن کو یاد رکھتا ہے اور اس کی فکر کرتے ہوئے اس سے ڈرتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے والے نیک اعمال کرتا ہے، جس کے بدلے میں اللہ کے پاس اس کے لیے اس دنیا کی نعمتوں سے کروڑوں اربوں درجے بہتر اور غیر فانی اور دائمی نعمتیں ہیں، مگر وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت اور روشنی کے باوجود دنیا کے معمولی سے نقصان پر تڑپ جاتا ہے اور اسے آخرت کا بڑا نقصان یاد نہیں رہتا۔ وہ دنیا میں معمولی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتا ہے اور اسے خیال نہیں آتا کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا۔ یہاں ایک پھانس چبھ جائے، اس کی تکلیف پر تڑپنے والے کو خیال نہیں آتا کہ جہنم کا عذاب اس سے کتنا زیادہ ہے، جبکہ اس سے چھٹکارا بھی نہیں اور وہ دائمی ہوگا۔ اسے ایک آیت مبارکہ یاد آئی جو اللہ نے گرمی کا عذر پیش کر کے جہاد میں شریک نہ ہونے والوں کے بارے میں نازل فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ خوف اور شرم سے نڈھال ہو گیا۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ قیامت پر ایمان رکھنے کے باوجود مجھے قیامت یاد نہیں رہتی۔ اس نے شرمندگی سے سوچا، نہ چھوٹی اور انفرادی قیامت اور نہ بڑی اور اجتماعی قیامت، چھوٹی اور انفرادی قیامت یعنی موت، جو چیز ہر لمحہ یاد رکھنی چاہیے اور جس کی فکر کرنی چاہیے، وہ مجھے مہینوں میں بلکہ برسوں میں بھی یاد نہیں آتی۔ وہ مجھے اتنی دور، اتنی بعید کیوں لگتی ہے؟ حالانکہ اللہ نے قیامت کی طرح ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے تاکہ اپنی مہلت کی مدت سے بے خبر انسان اس سے ڈرتا رہے اور اس کی فکر کرتا رہے اور اس کے لیے نجات کا سامان اکٹھا کرتا رہے، لیکن اس پر ایمان رکھنے کے باوجود میں اس کی طرف سے غافل رہتا ہوں۔ کیا یہ ایمان ہے؟ اس پر اسے سورہ حجرات کی ایک آیت یاد آئی۔ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں یہ بدوی لوگ کہ ایمان لے آئے ہم، ان سے کہیے نہیں ایمان لائے تم، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم، اور ہرگز داخل نہیں ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں۔ عبدالحق اندر سے لرز کر رہ گیا۔ ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں مومن ہونا کہ بس زبان سے اقرار کیا اور اہل ایمان ہو گئے، جبکہ اللہ بتا رہا ہے کہ مومن اور مسلمان میں کتنا فرق ہے۔ ایمان کے لیے تو زبان سے گزر کر دل میں داخل ہونے کی شرط ہے، اور آگے اللہ نے اسی سورہ کی 15ویں آیت میں مومن کی تعریف بیان فرمائی کہ حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر کوئی شک نہ کیا انہوں نے، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں سچے۔ اور اسی سورہ کی 17ویں آیت میں اللہ نے اپنے اسلام قبول کرنے پر اترانے والوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، احسان جتاتے ہیں یہ لوگ تم پر کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کہیے نہ احسان جتاؤ تم مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی، اگر ہو تم اپنے وعدے میں سچے۔ اس آیت کا آخری حصہ اگر ہو تم اپنے وعدے میں سچے یہ بتاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس لیے بھی ایمان تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے ہدایت کے ذریعے، اور بندہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ دعویٰ کر سکے۔ ہاں، اسے عمل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے، اور وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اگر وہ دعویٰ کرے اور بالفرض سچا بھی ہو تو بھی اسے دعویٰ کرنے کا حق نہیں۔ اسے تو اعلان کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس پر اللہ کا احسان عظیم ہے، جبکہ دعویٰ تو خود پر اترانے کی دلیل ہے۔ آدمی کے پاس ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اچھا ہو اور اس کا اپنا ہو، وہ سب تو اللہ کی عطا سے ہے۔ آدمی کے پاس اپنا تو صرف وہی کچھ ہے جس پر وہ شرمسار ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ آخرت تقاضا کرتی ہے کہ آدمی لمحہ بہ لمحہ اپنا احتساب کرے، اور زندگی کبھی پریشانیوں میں اور کبھی اپنی نیرنگیوں اور جلبوں میں الجھا کر اسے اتنی مہلت ہی نہیں دیتی، سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ کچھ کھونے کا خوف، کچھ پانے کی خوشی، کوئی عارضی خوشی جو بہت جلد پھیکی پڑ جاتی ہے، حاصل کرنے کی جدوجہد، کچھ کھو دینے کا صدمہ اور غم۔ وقت اسی دھوپ چھاؤں میں گزرتا ہے، یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ آخرت کے لیے کچھ اچھا بھی کیا یا نہیں، یا برے اعمال کا انبار لگاتے رہے۔ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس پر اسے سورہ عصر کا خیال آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اسے یاد تھا برسوں پہلے سورہ عصر پڑھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ اللہ کیسا قدرت والا ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے پورے قرآن پاک کو صرف 3 مختصر سی آیات میں بیان کر دیا ہے۔ بلاغت کی انتہا ہے، لیکن یہ انسان کی بلاغت نہیں۔ انسان بلاغت سے کام لیتا ہے تو اس کی بات میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔
لیکن اللہ کی بلاغت میں ہر بات صاف صریح اور واضح ہے۔ کیسی رحمت ہے اللہ کی! آدمی صرف سورہ عصر پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے تو بیڑا پار، خسارہ ختم۔ لیکن بلاغت کا حسن تو یہی ہوتا ہے۔ آج اسے آیت کے مفہوم کے پیچھے چھپے نقطے جلوہ دکھا رہے تھے۔ احساس ہو رہا تھا کہ نقطے کے پیچھے نقطہ اور اس کے پیچھے اور اس کے آگے جیسے خوبصورتی سے تہیں کھلتی جا رہی ہوں، اور ہر تہ آخری لگتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک اور تہ، اور اللہ قیامت تک مہلت دے تو بھی آدمی کھوج نہ پائے۔ ہر واضح ہوتے نقطے کی اوٹ سے دوسرا نقطہ دکھائی دے، ہر کھلنے والی تہ کے پیچھے ایک اور حیران کر دینے والی پرت جلوہ دکھائے۔ وہ بے تاب ہو گیا۔ آج تو سورہ عصر کی کائنات کی سیر کی۔ کہاں کھو گئے آپ؟ ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ ایسے ہی کچھ خیال آ گیا تھا، اس نے دھیرے سے کہا، پھر بولا، تم فکر نہ کرو، اللہ کو منظور ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عبدالحق نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ اسے اس سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ وہ تو حق نگر جانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ یہ معاملہ ایک رکاوٹ تھا جو اتنی رکاوٹیں دور ہونے کے بعد عین وقت پر اچانک اس کی راہ میں آ گیا تھا۔ اگر یہ معاملہ اس کے نزدیک اہم نہ ہوتا تو وہ اسے نظر انداز کر کے حق نگر چلا جاتا، لیکن اس وقت تو اسے سورہ عصر کے سوا کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ وضو کر کے اپنی اسٹڈی میں چلا آیا۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہ قرآن پاک لے کر میز پر آ بیٹھا۔ برسوں، بہت برس پہلے سورہ نور کی تلاوت کرتے ہوئے وہ آیت نور پر ٹھٹک گیا تھا۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اس نے سوچا، کیسی خوبصورت، کیسی حسین ہے یہ آیت مبارکہ، دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا کرنے والی۔ ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جسے چاہے۔ آیت کا یہ حصہ پڑھتے ہو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ آدمی اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے اللہ سے اپنے لیے نور ہدایت مانگے، خاص طور پر قرآن پڑھتے ہوئے، سمجھنے کے لیے پڑھتے ہوئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بے حد دقیق موضوع پر لکھی ہوئی کتاب خود صاحب کتاب سے پڑھ رہے ہوں۔ اس سے بہتر کون بتا سکے گا اس کتاب کے بارے میں؟ مگر کتاب اللہ کے سوا ایسا ہوتا کب ہے کہ صاحب کتاب آپ کو روبرو مل جائے؟ وہ تو بس اللہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہماری شہرت سے بھی نزدیک۔ بس اس لمحے سے اس نے یہ معمول بنا لیا، قرآن پڑھنے سے پہلے وہ آیت نور پڑھتا۔ اس نے آیت نور پڑھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنے نور ہدایت سے نوازیے، مجھے شیطان کے شر، فتنے اور اس کی چال بازیوں سے بچاتے ہوئے میرے سینے کو قرآن پاک، اس کے مفہوم اور اس کے علوم کے لیے کھول دیجیے، اور مجھے اس پر عمل کرنا نصیب فرمائیے۔ پھر اس نے قرآن پاک کھول کر بے حد خوشی و خضوع اور خوش الحانی سے سورہ عصر کی قرات کی۔ قرآن پڑھنے والوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے یہ چھوٹی سی سورہ زبانی یاد نہ ہو، اور وہ تو اس کے مفہوم سے بھی آگاہ تھا۔ اس لحاظ سے قرآن کھول کر یہ سورہ پڑھنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن عبدالحق نے بہت پہلے یہ بات سمجھ لی تھی۔ دہلی میں اس کے ایک استاد نے اس سے کہا تھا، جو کتاب کی عزت نہیں کرتا، کتاب کا علم اس پر کبھی مہربان نہیں ہوتا۔ وہ پوری کتاب یاد کر لے تب بھی بے علم ہی رہتا ہے۔ اس کی مثال اس غوطہ خور کی سی ہوتی ہے جو پانی میں غوطہ لگا کر ابھرے پھر بھی اس کا جسم خشک ہو۔ اور عبدالحق نے استاد کی یہ بات گرہ میں باندھ لی تھی۔ وہ ہر چیز سے بڑھ کر کتاب کی عزت کرتا تھا، اور یہ تو ام الکتاب تھی، اللہ کا کلام۔ اس سے بڑھ کر بھلا کس کا احترام ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی ایسی سورہ پڑھنے بیٹھتا جو اسے حفظ ہوتی، تب بھی وہ پہلے وضو کرتا، قرآن پاک سامنے رکھتا تاکہ کہیں پڑھتے ہوئے اشتباہ ہو تو قرآن کھول کر دیکھ لے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وضو کا اجر بھی مل جاتا تھا اور پاکی بھی، جو اللہ کو پسند ہے۔ سورہ عصر کی تلاوت کر کے اس نے قرآن پاک بند کر کے سامنے رکھ لیا، پھر اس نے کاغذ سامنے رکھا اور قلم کھول لیا۔ وہ اس سورہ کو حد الوسیع اور حسب توفیق سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے پہلی آیت ذہن میں دہرائی اور کاغذ پر لکھ لیا، اللہ کی قسمیں، وقت اور زمانہ۔ پھر اس نے دوسری آیت کی تلاوت کی اور کاغذ پر لکھا، خسارہ۔ تیسری آیت ذہن میں آتے ہی اس نے لکھا، استثناء۔ پھر اس نے قوسین میں ترتیب سے لکھا، ایمان، صالح ایمان، حق کی تلقین اور صبر کی وصیت۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ذہن کو خالی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ سے رہنمائی کے لیے دعا کی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور کاغذ پر نظریں جما دیں، والعصر، وقت کی، زمانے کی قسم، اللہ کی قسمیں۔ اللہ نے قرآن میں جس چیز کی بھی قسم کھائی اس کی عزت، مرتبہ اور اہمیت مسلم، اس سے بڑی صنعت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی چیزیں یا تو انسانوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہیں یا باعث عبرت۔ الشمس، سورج۔ سورج کتنی عظیم نعمت ہے، روشنی فراہم کرتا ہے
اور زندگی کی حرارت، اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ پانی جو زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، اس کی ترسیل کے قدرتی نظام کا بھی یہ حصہ ہے۔ پھر دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اس کے ذریعے اللہ نے وقت کو تقسیم کر کے انسانوں کی زندگی کو ایک نظم فراہم کیا۔ دن اور رات کی تقسیم اسی کے ذریعے ہوئی، وقت کی یکسانیت اسی کے ذریعے تنوع میں تبدیل ہوئی۔ دن زندگی کے لوازمات، معیشت اور کاموں کے لیے، رات آرام کے لیے اور پردہ پوش۔ کتنی بڑی آسانی ملی انسانوں کو، دن میں کام کرنے کے لیے ضروری روشنی اور رات کو آرام کے لیے اندھیرا۔ اس سے زندگی کو تنظیم و ترتیب ملی۔ یہ تنظیم و ترتیب نہ ہوتی تو آدمی وقت کی یکسانیت ایک ہفتہ بھی برداشت نہ کرتا اور موت کی آرزو کرنے لگتا، کیونکہ اس کے پاس عمل کے لیے تنوع نہ ہوتا۔ پھر اللہ نے سورج کے لیے 2 مشرق اور 2 مغرب بنائے۔ سورج اپنے ایک مشرق کی انتہا سے دوسرے مشرق کی طرف بڑھتا ہے تو دن اور رات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ سردی میں جسموں کی توانائی کم ہوتی ہے، آدمی کو آرام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو رب کریم نے سردی کی راتوں کو اس کے لیے بڑا بنایا اور زیادہ مشقت سے بچانے کے لیے دن کو چھوٹا کر دیا، تاکہ اس کے جسم پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے اور طویل رات کے آرام سے اس کی توانائی بحال ہو جائے۔ ہر دن پچھلے دن سے یا تو چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا، تنوع در تنوع۔ اور سورج کے ایک مشرق سے دوسرے مشرق تک سفر کے نتیجے میں موسم جنم لیتے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ ایک اور نعمت، ایک ہی موسم رہے تو آدمی اکتا جائے، بیزار ہو جائے، اور اللہ نے موسموں کی مناسبت سے انسان کو پھلوں کی نعمت عطا فرمائی، جو موسموں کی وجہ سے اس کے جسم کی بدلتی ضرورتوں کو اور جسم میں رونما ہونے والی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ سردی میں خشک میوہ جات اور گرمی میں پانی کی کمی کو دور کرنے والے رسیلے پھل، اور یہی نہیں، سرد علاقوں اور گرم علاقوں کے پھل ان کی اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق۔ اور پھر موسموں کی تبدیلی میں انسانوں کے لیے ایک بے بہا باطن مسرت، کیونکہ کوئی انسان کتنا ہی یکسانیت پسند ہو، بالآخر تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے اور یکسانیت اسے بیزار کر دیتی ہے۔ تنوع در تنوع، وہ سوچتا، سمجھتا اور لکھتا رہا۔ اللہ کی ہر نعمت میں ہزاروں لاکھوں نعمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ موسموں کے فوائد انسانوں کی زندگی کو بے سمتی سے بچانے اور اسے مقصدیت اور نصب اللین عطا کرنے کے لیے رب کریم نے پانی کی طرح روز قیامت کی ڈھلان کی طرف بہنے والی اپنی بہت بڑی نشانی وقت کو سورج کے ذریعے تقسیم کیا تو دن اور رات بنے۔ پھر سورج کے مقام طلوع و غروب کی تبدیلی کے نتیجے میں موسم وجود میں آئے۔ ایک طرف اس سے اللہ نے انسانوں کو یکسانیت سے بچا کر تغیر و تبدل کی نعمت سے نوازا اور اکتاہٹ سے بچایا، تو دوسری طرف انہیں احساس دلایا کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے جسے ضائع کرنا ٹھیک نہیں، شاید اس لیے کہ انسان فطری طور پر ضیاءکار ہے۔ اس کا ثبوت ہر خطۂ ارض سے بلا تخصیص بولا جانے والا یہ جملہ ہے، کاش میں نے اس وقت یہ کام کر لیا ہوتا۔ شاید دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی موقع پر یہ جملہ بولتا ہے۔ پھر وقت کو اللہ نے ہمہ گیری عطا فرمائی، یہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی، اور اجتماعی حیثیت میں بھی اس کی ہمہ گیری قائم ہے۔ اب ایک گروہ کے لیے بھی ہے، ایک شہر کے لیے بھی، ایک قوم کے لیے بھی، اور پوری انسانیت کے لیے بھی۔ دن اور رات کی تقسیم تو سب کے لیے ہے، پھر اللہ نے اسے مزید تقسیم فرمایا تو یہ زمانہ بن گیا جسے ہم عہد اور دور بھی کہتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی یہ بھی ہے، ایک فرد، ایک گروہ، ایک قوم، اور تمام انسان وقت کے جس حصے میں زمین پر جی رہے ہیں وہ ایک دور ہے، زمانہ ہے۔ جو گزر گیا وہ اور زمانہ تھا، اور آنے والا زمانہ اور ہے۔ جاری وقت میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، لیکن لوگ اسے اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق سمجھتے اور بیان کرتے ہیں۔ کبھی اسے شخصی حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے، کبھی اہم واقعات کے حوالے سے، اور کبھی اہم تبدیلیوں کے حوالے سے۔ تبھی تو اس طرح کے جملے ہر وقت بولے جاتے ہیں۔ وہ زمانہ جاہلیت تھا، وہ پتھر کا دور تھا۔ زمین پر سب سے اچھا زمانہ وہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس زمانے میں محبت اور خلوص تو اٹھ ہی گیا ہے، یہ بڑا نفسا نفسی کا دور ہے۔ عبدالحق کو سوچتے سوچتے اچانک احساس ہوا کہ وہ دوسری سمت میں آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ تو اپنی ترتیب کے مطابق موسموں کے فوائد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہی تو اللہ کے کلام کی وسعت ہے کہ بندہ اسے سمجھنے کی کوشش میں بے بس اور عاجز ہوتا ہے، بلکہ بندہ تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتا، اللہ ہی سمجھا دیتا ہے۔ اس نے قلم روکا، اللہ کو رہنمائی کے لیے پکارا اور سوچنے لگا، مگر کچھ دیر تک اس کا ذہن خالی رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، موسم وقت کی تبدیلی کے مظہر ہیں، کیا یہ الجھی ہوئی ڈور کا ایک سرا ہے جو اللہ نے میری طرف بڑھایا ہے؟ اس نے سوچا، یقیناً، دل نے جواب دیا،
کیونکہ تم نے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے سے پہلے اللہ سے شیطان کے شر اور فساد سے اپنے لیے پناہ اور امان مانگی تھی۔ یہ یقیناً اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ اس نے خیال کی ڈور کے اس سرے کو تھام لیا۔ میرے رب، مجھے آگے بڑھائیے۔ اس نے بڑی عاجزی سے اللہ کو پکارا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، مجھے اپنے نور ہدایت سے نوازیے۔ اور اس کا ذہن روشن ہو گیا، مگر وہاں خیالوں کی شکل میں اتنا کچھ تھا کہ نگاہ چندھیا رہی تھی اور ذہن الجھ رہا تھا۔ وہ تمام متعلقہ خیالات تھے، اسے چھان پھٹک کے ذریعے انہیں ترتیب سے رکھنا اور پھر انہیں سمجھنا تھا۔ بے بسی کے احساس نے اسے نڈھال کر دیا۔ موسم وقت کی تبدیلی کے مظہر ہیں، یعنی وقت رکتا نہیں لیکن وہ تبدیلی سے عبارت ہے۔ اب یہ آدمی کی فطرت ہے کہ اچھی تبدیلی کو وہ قبول کر لیتا ہے اور اسے محسوس نہیں کرتا، اہمیت نہیں دیتا، لیکن ناخوشگوار تبدیلی اسے پریشان کر دیتی ہے اور وہ گلا شکوہ کرنے لگتا ہے۔ تبدیلیاں تو ہر لمحہ رونما ہوتی رہتی ہیں۔ انفرادی طور پر افراد اور اجتماعی طور پر قومیں ان سے دوچار ہوتی ہیں۔ جو ان تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں وہی اسے سمجھتے ہیں، دوسرے ان سے بے خبر رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان پر بھی اثر انداز ہونے لگیں۔ اور وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ شاید ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ عروج اور زوال، عزت اور ذلت، سکون اور پریشانی، صحت اور بیماری، فتح اور شکست، خوشحالی اور تنگ دستی، فائدہ اور نقصان، خوشی اور غم۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اس تغیر و تبدل کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی آیات ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی 49ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، انسان بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، لیکن کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اسے چھو بھی لے تو مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی سورہ کی 91ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور جب نعمت دیتے ہیں ہم انسان کو تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اور سورہ زمر کی 8ویں آیت میں اللہ کا فرمان ہے، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت تو پکارتا ہے اپنے رب کو، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب وہ نوازتا ہے اس کو کسی نعمت سے جو اس کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو، دعا کر رہا تھا جس سے نجات کے لیے پہلے، اور ٹھہرانے لگتا ہے اللہ کا ہمسر دوسروں کو تاکہ بھٹکا دیں وہ اس کو اللہ کی راہ سے۔ ان سے کہیے، مزے لوٹ لو اپنے کفر سے تھوڑے دن، یقیناً تم جہنمی ہو۔ اور سورہ زمر ہی کی 91ویں آیت میں اللہ نے یوں فرمایا ہے، اور جب چھو بھی جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم بخشتے ہیں اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ کہتا ہے کہ دراصل دی گئی ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر۔ پھر آگے اللہ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرماتا ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ عبدالحق نے سوچا، یہ سب انسانوں کے عمومی رویے ہیں اللہ کے اور اس کی قدرت اور کرم کے بارے میں، لیکن اس وقت ان پر غور کرنے سے ترتیب میں فرق پڑ جائے گا، اس پر بعد میں سوچنا ہوگا۔ اس کے لیے اس نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے ذہن میں الارم لگا دیا، مگر اسی لمحے اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی، کچھ اور آیات اس کے ذہن میں آئیں۔ اس نے سوچا، بے شک ان آیات پر غور کیے بغیر تو تصویر واضح ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ نے فرمایا، پھر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اے مسلمانوں کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں، جبکہ ابھی نہیں پیش آئے تم کو احوال ان لوگوں کے سے جو ہو گزرے ہیں تم سے پہلے، پہنچی ان کو تنگ دستی اور مصیبت اور الم، اور وہ ڈول گئے حتیٰ کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ جواب آیا، سن لو، مدد اللہ کی آیا ہی چاہتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی 155 اور 156ویں آیت میں اللہ نے مطلع فرمایا، اور پرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں جان و مال کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے 197ویں آیت میں اللہ نے ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب عبدالحق نے وقت پر غور کرنے، اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کی شدید بے چینی کے بعد اچانک اسے یہ خوش آئند احساس ہوا کہ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اس پر پوری طرح سایہ فگن ہے۔ وقت کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے تصور میں سمندر آ گیا، دنیا کے سمندروں کو یکجا کر دیا جائے
تو اس سے بھی بڑا سمندر، ایک ایسا نادیدہ سمندر جس نے پورے خطۂ ارض کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ویسے تو وقت کہاں نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے اور جاری و ساری ہے، وہ تو پیمانہ حساب ہے، لیکن ہر جگہ اس کی رفتار مختلف ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آسمان کا ایک دن زمین کے 1000 سال کے برابر ہے اور عرش کا ایک دن زمین کے 50,000 برس کے برابر ہے۔ عبدالحق کو ریاضی سے بہت دلچسپی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے حساب کتاب کر کے کچھ نتائج بھی نکالے تھے جو بہت دلچسپ تھے، لیکن اس وقت وہ ارتکاز قائم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا دھیان ادھر جانے نہیں دیا۔ وقت سمندر اب وہ سراپائے فکر تھا، وہ ذہن اور جسم کی تمام توانائیوں کے ساتھ غور کر رہا تھا۔ وقت ہر سطح پر موجود ہے، وہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی، قومی بھی ہے اور بین الاقوامی بھی، اور وہ عرضی بھی ہے۔ ہر انسان وقت کے اس سمندر میں موجود ہے، اپنے مقدر میں لکھی وقت کی اپنے حصے کی ایک لہر پر سوار، اور لہر کبھی یکساں اور ہموار نہیں ہوتی، کم از کم ہمیشہ نہیں۔ کبھی کچھ دیر کے لیے وہ ضرور سمندر کے سینے پر ہموار انداز میں بڑھتی ہے، مگر بالآخر اس میں مد و جزر ہوتا ہے۔ ہمواری میں زندگی کا سکون ہے، ٹھہراؤ ہے، اور مد و جزر میں تبدیلی۔ وہ اونچا اٹھتی ہے اپنے سوار کو ساتھ لے کر تو یہ اس کے سوار کے لیے عروج بھی ہو سکتا ہے، مگر طوفانی کیفیت میں یہ اس کے لیے سختی ہے، اور جب وہ نیچے آتی ہے تو یہ اس کے لیے زوال ہے، آزمائش ہے۔ وقت کی یہ اونچ نیچ، سختی نرمی زندگی کا تنوع ہے، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں جان و مال کے اور آمدنیوں کے۔ آزمائش کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کا اظہار شکر۔ شکر اللہ کو یاد رکھنا، اس سے رابطے میں رہنا۔ کون ہے جو اپنے عروج، خوشحالی اور اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے؟ جو اپنی کامیابی، اپنے ہر مال کو، متاع حیات کو اپنی صلاحیتوں اور اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ قرار دے کر لوگوں کو اپنے بارے میں قصیدے سناتا اور مثالیں دیتا ہے، اپنے آپ میں پھول جاتا ہے اور متکبر بن جاتا ہے، اللہ زوال کی طرف لے جانے والی لہر کے ذریعے اس پر رحمت فرماتا ہے، اسے اپنے نظریات درست کرنے اور رجوع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر تو اتنا ہی باصلاحیت ہے اور تیری محنت اتنی ہی بارآور ہے اور تیری تدبیر اتنی ہی توانا ہے تو اس زوال کی طرف جاتی ہوئی لہر کو اوپر اٹھا کر دکھا۔ نہیں، یہ تو ممکن نہیں، چل اسے یہیں روک کر دکھا دے۔ اب بندے نے یہ بات سمجھ لی، اللہ سے رجوع کر لیا تو ممکن ہے اللہ اپنی رحمت سے سخت وقت کو اس کے لیے آسان اور مختصر کر دے، اور بندے نے اس پر شکر بھی ادا کیا تو خوش ہو کر سمجھا دے۔ ہر حال میں میرا شکر ادا کر میرے بندے، کہ اپنی جن صلاحیتوں کے بارے میں تو گمان کرتا ہے کہ وہ تیرے عروج کا سبب ہیں، وہ بھی میری دی ہوئی ہیں، اور اپنے جن اعضاء کے زور پر تو وہ محنت کرتا ہے جو تیرے خیال میں تیری خوشحالی کا باعث ہیں، وہ بھی میری عطا کی ہوئی ہیں۔ تیرے پاس اپنا ہے کیا میرے بندے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا جبکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ واقعی عبدالحق نے سوچا، بنیادی نعمت تو زندگی ہے، جس کے دم سے ہر نعمت ہے، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے مجھے زندگی نہ دی ہوتی تو دنیا کو کیا فرق پڑتا، اور میں مر جاؤں گا تو بھی کیا فرق پڑے گا، دنیا کا ہر کام چلتا رہے گا، صرف میرے چند محبت کرنے والے کچھ دن میرا غم کریں گے، کچھ دن صبر کریں گے، اور بالآخر مجھے بھول جائیں گے، پھر اپنی کسی بھلائی یا برائی کے حوالے سے میں کبھی انہیں یاد آ جایا کروں گا۔ تو اللہ وقت کے ذریعے رحمت فرماتا ہے اپنے بندے پر، اسے آزماتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، کون ہے جو پھر بھی نہیں مانتا؟ کون ہے جو اپنی کامیابی اور خوشحالی کو خود سے منسوب کرتا ہے؟ اور اب بدحالی اور تنگ دستی میں یہ دیکھنے کے بجائے کہ وہ اپنی کن غلطیوں اور حماقتوں کی وجہ سے یہاں آ پہنچا، دوسروں کو اپنی ابتلا پر مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فلاں نے بے ایمانی کی، فلاں مجھ سے جلتا تھا، فلاں نے مجھے خبردار نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے میں غفلت میں مارا گیا۔ بلکہ کبھی کبھی تو وہ اللہ کو ہی اپنی مصیبت کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتا ہے۔ اب ایسے میں اللہ اس سے منہ پھیر لے تو وہ کہیں کا نہیں رہا، اور اللہ آزماتا اور دیکھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ کون ہے جو خوشحالی میں شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پر میرے رب کی عنایت ہے؟ کون ہے جو اپنے مال، اپنی ازواج، اپنی اولاد اور نعمتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب میرے رب کی عطا اور اس کی امانت ہے میرے پاس، میری زندگی کی طرح؟ اور بے شک
وہ جب چاہے واپس لے لے، اور جب اللہ اس سے کچھ واپس لے لے تو بھی وہ اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اتنے عرصے اسے وہ عطا فرمائی جبکہ وہ اس کا سزاوار بھی نہیں تھا۔ کون ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی امانت سمجھتا ہے اور اس میں سے اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس مال میں سے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اپنے تنگ دست رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کی مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، قرض داروں کی گردن چھڑاتا ہے، یتیموں پر شفقت کرتا ہے، مسکینوں اور سفید پوش ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، جو عزت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کر سکتے، اور کوئی اس سے کہے کہ یہ جو تم اس طرح مال اڑا رہے ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کل لاش ہو جاؤ گے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر اس کا مصرف اور کیا ہو سکتا ہے۔ رہی تنگ دستی اور فراخی تو بے شک وہ میرے رب کی طرف سے ہے جسے جو چاہے دے، اور وہی تو تنگ دستی میں کام آتا ہے۔ اور کون ہے جو زوال میں بھی اپنے عروج کو یاد کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تنگ دستی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اس سختی میں بھی اسے آسانی اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمایا، اسے غیر اللہ کی محتاجی سے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتے ہوئے اپنی جناب سے اس کی ضرورتیں کشادگی اور فراخی کے ساتھ پوری فرمائیں۔ کون ہے جو تنگ دستی میں اللہ سے مانگتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس کے سوا کوئی دینے والا مدد کرنے والا نہیں؟ کون ہے جو تنگ دستی میں اللہ سے شاک ہو جاتا ہے اور دعائیں کرنے لگتا ہے جبکہ خوشحالی میں وہ دعا کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا؟ کون ہے جو تنگ دستی میں مایوس ہو جاتا ہے اور حوصلہ چھوڑ کر ڈھیر ہو جاتا ہے؟ کون ہے جو تنگ دستی میں اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگنے والا بن جاتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کون ہے جو نعمت کی موجودگی میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ کون ہے جسے نعمت کی موجودگی میں اس کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب وہ چھن جاتی ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو نعمت تھی؟ کون ہے جو نعمت سے محروم ہونے کے بعد اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی غفلت شعاری اور ناشکرے پن پر ندامت کا اظہار کرتا ہے؟ کون ہے جو نعمت سے محروم ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ اس محرومی پر اللہ سے یوں گلا کرتا ہے جیسے اسے اللہ نے اس کے کسی حق سے محروم کر دیا ہو؟ اور کون ہے جو اس کے بعد اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے؟ اور کون ہے جس سے نعمت کا شعور اور ادراک ہی نہیں ہوتا اور محروم کو وقت سے منسوب کر کے وہ وقت کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، جبکہ اللہ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی تم اسے کیسے برا کہہ سکتے ہو؟ اور اللہ نے جس ہستی کی قسم کھائی وہ چیز اور ہستی کی عزت اور تقدس کی صنعت اور ثبوت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ یاد کرنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کسی جان کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں معزز ترین ہیں۔ سو شکر کے بعد بھی بے شمار درجے ہیں، اور ناشکری یعنی کفر کے بھی، اور شکر وہ آسان ترین عبادت ہے جس کے صلے میں اتنا کچھ ملتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وقت سمندر، وقت موج محیط، انجام کار وقت کی لہر، اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر اپنے دوش پر سوار شخص کی موت کے ساحل پر پٹک کر وہاں جھاگ چھوڑ کر سرنگوں پانی بن کر دوبارہ سمندر میں جا ملتی ہے۔ زندگی تمام شد، زندگی سمندر کا تلاطم ہے اور موت ساحل کا سکوت، آپ چاہیں تو اسے سکون کہہ لیں۔ والعصر، اللہ نے فرمایا، وقت کی، زمانے کی قسم۔ اللہ نے ایک رفتار، ایک ردھم سے چلنے والے وقت کو ایسے تقسیم فرمایا کہ وقت کی حیت میں فرق بھی نہ پڑے اور اس میں تنوع بھی پیدا ہو جائے اور زندگی کو رنگا رنگی بھی مل جائے اور مقصدیت بھی، کیونکہ اللہ نے بے مقصد کھیل تماشے کے طور پر کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا۔ 100 دن اور رات بنے، چاند کی منزلیں اللہ نے مقرر فرمائیں، نیا چاند طلوع ہوا اور ایک اور ماہ کا آغاز ہوا، اور مہینوں سے سال بنا، وقت کا حساب مقرر ہو گیا، مشرقین اور مغربین کے نتیجے میں موسم ظہور میں آئے، زندگی کے رنگ بڑھے اور پھیلے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، زمین میں چلو پھرو، دیکھو، غور کرو، یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ عبدالحق غور کرتا تھا، اس نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز صرف ایک مقصد کے لیے پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز کی تخلیق میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ مظاہر فطرت کو دیکھ کر آدمی خود کو سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے وجود میں تمام مظاہر کے رنگ رکھ دیے ہیں۔
اس نے درخت کی ایک شاخ پر لگے پھلوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ ان کے پکنے کی رفتار مختلف تھی، اور زرینہ کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی کے بڑھنے کی رفتار بہت کم تھی۔ اس کی دادی اس کے ڈاکٹر چچا سے پریشان ہو کر کہتی تھیں، اے ہے، اس کو دوا دے، کہیں بونی نہ رہ جائے۔ اور اصغر ہنس کر کہتا، کچھ نہیں اماں، یہ نارمل ہے۔ بعض بچے دیر سے بڑھتے ہیں اور ایک دم بڑھتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن زرینہ کی تیسرے نمبر کی بیٹی اس کی بڑی بیٹی سے لمبی نکلی تھی۔ اس کی اٹھان بہت اچھی تھی، اور اس درخت کی شاخ کے چند پھل کچے ہی ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ ان کے پکنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ جیسے انسانوں کے بعض بچے کم عمری میں ہی مر جاتے ہیں۔ اور ایک ہی شاخ پر لگنے والے پھل رنگوں میں بھی مختلف تھے اور ذائقے میں بھی۔ ایک دانہ پکنے پر بھی قدرے ہرا تھا، لیکن کھا کر دیکھا تو نہایت شیریں۔ کچھ کھٹے تھے، کچھ میٹھے، اور کچھ کھٹے میٹھے۔ 2 دانے ایسے بھی تھے جن میں کیڑے بھی تھے۔ کچھ چھوٹے تھے، کچھ بڑے، اور کچھ درمیانے۔ سب ایک ہی درخت کے پھل تھے۔ اور ایسے ہی ایک باپ کی اولاد بھی مختلف ہوتی ہے، خاندانی اوصاف بھی مشترک ہوتی ہیں اور شباہتیں بھی، لیکن اپنی فطرت اور مزاج میں ہر بچہ مختلف اور منفرد ہوتا ہے۔ کوئی نرم خو، کوئی غصہ ور، کوئی چالاک، کوئی سادہ مزاج، کوئی پھرتیلا، کوئی سست، اور کوئی ایسا کہ لوگ کہیں ولی کے گھر شیطان پیدا ہو گیا ہے۔ اور وہ صورتوں اور قد کاٹ میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھا کرو اور غور کیا کرو۔ ایک شخص دنیاوی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے۔ جدھر دیکھتا ہے اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ لگتا ہے کہیں اس کے لیے بہتری کا کوئی موہوم سا امکان بھی نہیں۔ خزاں کی ایک رات وہ سو کر اٹھتا ہے، باہر دیکھتا ہے تو ہر چیز دھلی دھلی سی نظر آتی ہے۔ ارے شاید بارش ہوئی ہے۔ اس کے دل میں بہت کمزور سی، غیر محسوس سی امید جاگتی ہے، جیسے گھپ اندھیرے میں ایک ننھی سی کرن۔ پانی کو، مردہ زمین کو زندہ کر دینے والی بارش کو اللہ نے انسان کے دل کے لیے عجیب تاثیر عطا فرمائی ہے۔ بعد میں چاہے وہ باعث زحمت بن جائے، لیکن بارش ہوتی ہے تو وہ جشن مناتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بارش میں نہانے کے لیے قمیص اتار کر گھر سے نکل آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اللہ میاں پانی دو، 100 برس کی نانی دو۔ اور جیسے وہ خوشی سے ناچتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے دل ناچ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص باہر آتا ہے اور صحن میں کھڑے ٹنڈ منڈ درخت کو دیکھتا ہے۔ ارے یہ کیا؟ اور اس کے دل میں امید اور خوشی کی پھوار رمجھم برسنے لگتی ہے۔ مٹی کے رنگ کے درخت پر اسے نمو نظر آتی ہے۔ اس کے خاکی بدن پر ننھے ننھے ہرے ہرے قطرے سے جم گئے ہیں۔ ننھی سبز کونپلوں نے تنے سے سر باہر نکالا ہے۔ سوکھی بے جان شاخوں پر کلیوں کی سفیدی رونما ہو رہی ہے۔ کیا بہار آ رہی ہے؟ ارے رات کو میں اس درخت کو دیکھ رہا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ یہ درخت اب ہمیشہ یوں ہی رہے گا، میرے حالات کی طرح۔ اب یہ کبھی زندہ نہیں ہوگا، میری معیشت کی طرح۔ لیکن ایک ہی بارش میں یہ جی اٹھا ہے، سانس لے رہا ہے۔ تو کیا میں بھی؟ اور وہ تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے۔ دل میں ایک نیا عزم ہے، گو کہ امید کم ہے، لیکن مایوسی بالکل نہیں رہی ہے۔ اور وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں سے اس عرصہ ابتلا میں بارہا دھتکارا گیا ہے، مایوس لوٹ آیا گیا ہے۔ اور آج وہاں اسے وہیں سے اس کی امید سے بہت بڑھ کر ملا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک مستقل تعلق بھی قائم ہو گیا ہے۔ ایک پل میں سب کچھ بدل گیا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ خشک ہوا چلتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے درخت پتوں سے اور زندگی کے رنگ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خزاں آ جاتی ہے اور منظر یوں مر جاتے ہیں جیسے اب کبھی زندہ نہیں ہوں گے۔ لیکن باران رحمت کی ایک جھڑی مقررہ وقت پر سب کچھ زندہ کر دیتی ہے۔ منظر سانس لینے لگتے ہیں۔ دیکھو گے، غور کرو گے تو سمجھو گے۔ لیکن نادان انسان خزاں کو آتے اور جاتے دیکھ کر یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ہر عروج کے بعد زوال بھی ہے۔ وہ اپنی خوشحالی میں اس یقین کے ساتھ مگن رہتا ہے کہ یہ سب یوں ہی رہے گا، جبکہ ہر پل وہ دیکھتا ہے، نہیں دیکھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے کہ وقت کو ثبات و قرار نہیں، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ وقت کا گلہ نہ کرو، وقت کو برا نہ کہو، کیونکہ اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ لیکن وقت بہرحال، اس نے بر وقت اپنی سوچ کو روک لیا، ورنہ وہ الفاظ برا اور بھلا استعمال کرنے والا تھا۔ بہرحال وقت سخت اور آسان بھی ہوتا ہے، اور مہربان اور نامہربان بھی، مگر ایسا تو انسانوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ عبدالحق کا مشاہدہ تھا، وہ لوگوں کو بہت غور سے دیکھتا تھا۔ ہر شخص کی اپنی ایک فطرت، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔
کوئی شخص بہت سخت مزاج اور تند خو ہوتا ہے اور کوئی بہت مہربان اور نرم خو، لیکن عبدالحق نے دیکھا تھا کہ اللہ جس کے لیے چاہے کسی سخت آدمی کو موم بنا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کسی نرم آدمی کو سخت بنا دیتا ہے۔ رعایت بالکل نہ کرنے والے کسی شخص سے کسی کو ایسی رعایت مل جاتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور بڑی سے بڑی بات پر درگزر کرنے والا مہربان آدمی کس معمولی سی بات پر کسی شخص کے لیے ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی پر کسی بھی طرح آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال وقت سمندر تو لہردار لہر ہے، ایک لہر کسی کے لیے مہربان تو کسی کے لیے نامہربان۔ وقت کیا ہے؟ اللہ کا پیمانہ۔ ہر انسان کو اس کے لیے مقدر کی گئی عمر کے مطابق ایک پیمانے میں وقت دیا گیا، اور گویا پیمانے میں نیچے ایک سوراخ ہے جس سے قطرہ قطرہ لمحہ لمحہ وقت گرتا رہتا ہے، پیمانے میں سے کم ہوتا رہتا ہے، اور جب پیمانہ خالی ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اور وقت اپنے ہر روپ اور ہر مشکل میں اللہ کا اعلی آزمائش ہے۔ مہربان وقت میں کس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کون اللہ کو بھولا بیٹھا؟ کس نے اللہ کے بندوں پر مہربانی کی اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں اور عنایات میں اللہ کے محروم بندوں کو شریک کیا؟ کس نے اللہ کی عطا کو اپنے پاس اس کی امانت سمجھا اور اس کی جواب دہی کی فکر کی؟ اور نامہربان وقت میں کس نے اچھے وقت کو یاد کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ کون اس پر شرمندہ ہوا کہ اس نے مہربان وقت میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا؟ کس نے مہربان وقت میں یہ سوچا کہ یہ تو میرے اعمال کی وجہ سے ہے؟ کس نے استغفار کیا اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی کہ اس کی مشکل آسان کر دی جائے؟ کس نے صبر کیا اور اللہ کی رحمت سے لو لگاتے ہوئے انتظار کیا؟ اور کون تھا جس نے نامہربان وقت میں اللہ سے گلہ شکوہ کیا؟ کون تھا جو پریشانی میں مدد کے لیے بندوں کے در پر گیا جو خود محتاج ہیں؟ کون تھا جس نے ضرورت کے موقع پر امداد ملنے پر بندے کا احسان مانا اور اللہ کو بھول گیا جس کی طرف سے اسے امداد پہنچی تھی؟ تو جو شخص مہربان وقت میں اللہ کو یاد رکھتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب نامہربان وقت اس کی آزمائش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ اس کے نامہربان وقت کو آسان اور تیز رفتار کر دیتا ہے اپنی رحمت سے، اور اس وقت کو تیز ہوا میں گزرنے والے ابر کی طرح بنا دیتا ہے جو یوں آیا اور یوں گیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں تن آسانی ہے، خوشحالی میں یہ پھول جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، خود پر گھمنڈ کرتا ہے، اپنی خوشحالی اور کامیابیوں کو اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں اور اپنے علم سے منسوب کرتا ہے، اور ایسے میں انسان تو کجا یہ اللہ سے بھی منہ پھیر لیتا ہے، بلکہ اس معاملے میں تو اس کی جلد بازی کا یہ عالم ہے کہ مصیبت میں اللہ سے رو رو کر مدد مانگتا ہے، اور جب اللہ کی مدد سے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے تو اگلے ہی لمحے اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے فلاں نے میری مدد کی، فلاں نے مجھے بچا لیا۔ ایک اور بات، خوشحالی سے انسان کبھی نہیں اکتاتا، اسے دائمی سمجھتا ہے اور اس کی ہوس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور خوشحالی ملے اور نعمتیں ملیں، اس کا ہر لمحہ اسی تگ و دو میں گزرتا ہے، اور جتنا زیادہ ملے وہ ذرا دیر بعد ہی اسے کم لگنے لگتا ہے۔ وہ ہر لمحہ یہی سوچتا ہے اور یہی فکر کرتا ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے۔ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ جب موت آئے گی تو وہ کچھ بھی نہیں لے جا سکے گا، اور جب قیامت کے دن وہ اللہ کو حساب دے گا تو اس کے پاس اپنی بدعمالیوں سے جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بدحالی، مصیبت اور پریشانی کا ایک ایک لمحہ اسے برس لگتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ بس اسی لمحے وقت بدل جائے، اسی لمحے مصیبت ٹل جائے، پریشانی ختم ہو جائے۔ تو وقت اللہ کا پیمانہ ہے، وہ دیکھے گا کہ اپنی مقررہ مدت میں کس نے کتنے نیک کام کیے اور کتنے گناہ کیے، پھر اسے اپنے کیے کا صلہ ملے گا، اور اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، وہ عادل ہے۔ وقت تغیر و تبدل سے عبارت ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ایک بنیاد پر کوئی انسان شکایت کر سکتا ہے میں تو اس دور میں پیدا ہوا جس میں برائیاں عام تھیں اور نیکی مشکل، لیکن نہیں، اللہ نے سب کچھ عدل اور میزان کے ساتھ بنایا اور قائم فرمایا۔ اس نے پیغمبر واضح ہدایات کے ساتھ بھیجے اور ہر دور میں اپنے بندوں پر حجت تمام کر دی۔ بے شک وقت ایک سا نہیں ہوتا اور ایک سا نہیں رہتا۔ زمین والوں پر بہت اچھا وقت وہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے شرک کا وجود ہی نہیں تھا، پھر شرک کا آغاز ہوا اور اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے
حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انکار پر طوفان کا عذاب آیا جس نے تمام انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا اور بس ایمان والے بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان انکار کرنے والوں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کی نسل میں صرف فاسق و فاجر ہی پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اگر اللہ نے ان سب کو ہلاک نہ کر دیا ہوتا تو اس وقت زمین کا کیا حال ہوتا؟ عبدالحق جب بھی یہ سوچتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم و خبیر بھی ہے اور حکیم بھی۔ مگر شرک ایک بار شروع ہوا تو کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ وہ روحانی بیماری ہے جو ایک بار انسانوں کو لاحق ہوئی تو ان کی جڑوں میں نہایت گہرائی میں بیٹھ گئی اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے حجت تمام کر دی گئی۔ زمین والوں کے لیے سب سے اچھا وقت وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ کوئی انسان یہ شکایت کر سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں پیدا نہیں ہوا اور یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر دور میں لوگ خوش نصیب بھی ہوتے ہیں اور بدبخت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی زندگی میں ہی اللہ کی رضا اور جنت کی نوید نصیب ہوئی، تو انکار کرنے والے ایزا رساں بدبختوں کے لیے ہاتھ کے ہاتھ جہنم کے بدترین عذاب کا فیصلہ بھی تو ہو گیا۔ اگر میں اس دور میں پیدا ہوتا اور خدا نخواستہ انکار کرنے والوں میں ہوتا تو؟ عبدالحق نے سوچا اور اس کے دل تک پر ایسا لرزہ چڑھا کہ لگا وہ ختم ہو جائے گا۔ خوف اور دہشت کا وہ عجیب عالم تھا۔ الحمدللہ، میں جہاں ہوں اللہ کی رحمت میں ہوں اور وہیں اچھا ہوں، اللہ مجھے سختی سے بچائے۔ اس نے سوچا وقت تو بس وقت ہے، وہ اچھا برا نہیں ہوتا، انسان اپنے عمل سے اسے اپنے لیے اچھا اور برا بناتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے وقت کبھی برا ہوتا ہے نہ سخت، مومن کے لیے تو اس کی پریشانی اور مصیبت میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کی ہر تکلیف کے بدلے اس کی برائیاں اور گناہ مٹاتا ہے اور نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور کافر اور مشرک کے لیے اس کی خوشحالی اور زندگی کی ہر پل کی مہلت اس کے آخرت کے عذاب کو بڑھانے کے لیے ہے۔ وقت ایک سا نہیں ہوتا، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ایک روایت ہے کہ دنیا 7 دن کے لیے ہے، جس میں سے 6 دن گزر چکے ہیں، اور 7واں دن کتنا گزر چکا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور کے فتنوں اور اہل ایمان کی آزمائشوں کے بارے میں نہایت تفصیل سے آگاہ فرمایا، ہر فتنے اور آفت سے خبردار فرما دیا اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور میں اپنی امت پر بارش کی طرح برسنے والے فتنوں کو اپنی پاک اور مبارک آنکھوں سے دیکھا اور بیان فرما دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لفظ پر ایمان رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی متعجب ہوئے۔ الامان، الامان الحفیظ، اللہ نے سب کچھ عدل اور میزان کے ساتھ بنایا اور قائم فرمایا، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق جس نے مامورات کے 10% کا بھی حق ادا کیا، اس کا انجام صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، 100% اور 10% والے اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اور مبارک ہو پھر مبارک ہو اس شخص کو جو مجھ پر ایمان لایا لیکن مجھے دیکھا نہیں۔ بغیر دیکھے ایمان لانے والے کو 3 بار مبارک ہو کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ باریک بین، سب کچھ جاننے والا، انصاف کرنے والا اور فضل عظیم کا مالک ہے۔ وقت کی شکایت نہ کرنا کہ وقت کی وجہ سے تمہیں بہت رعایتیں اور آسانیاں ملی۔ اللہ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھائی ہے۔ وقت اللہ کی نوازش اور عنایت کا اور اس کے غضب و غضب کا مظہر ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جس کے لیے چاہے نامہربان وقت کو مہربان کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے مہربان وقت کو نامہربان کر دے، جس کے لیے چاہے وقت کی رفتار کم کر دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ اللہ نے کتنا کچھ مسخر کر دیا ہے اپنے ایمان لانے والے بندوں کے لیے۔ ان میں ایک وقت بھی ہے، اب ہر ایک کو اس کے درجہ ایمان کے مطابق ملتا ہے، الا یہ کہ اللہ جس پر چاہے خصوصی فضل فرمائے۔ ہم انسانوں کے لیے فاصلوں کی بڑی اہمیت ہے،
دو مقامات کے درمیان فاصلہ امکان کا فاصلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں مقام سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، اور وقت کے درمیان فاصلہ زمان کا فاصلہ ہے۔ بعض اوقات ہم مقامات کے درمیانی فاصلے کو بھی وقت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور جہاں امکانی فاصلے ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سورج زمین سے اتنے ہزار نوری سال کی مسافت پر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے وقت کو بھی مسخر کر دیا ہے، لیکن نہیں، صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی تو ضروری ہیں، اور ایمان کے بھی تو درجے ہیں۔ بن دیکھے ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے پیغمبروں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت کی پیشی پر۔ ایمان کا تعلق زبان اور قلب سے ہے۔ اللہ سینوں میں چھپے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن ایمان کا عملی پہلو زیادہ اہم ہے۔ اسی سے تو ایمان کا درجہ متعین ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ یہاں سے تو نیک اعمال کا آغاز ہوتا ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا اسے احسن طریقے سے بجا لاؤ، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جو کرنے کو کہا وہ کرو، کیا کیا کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس کی تفصیل قرآن حکیم میں موجود ہے، سو قرآن پڑھو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، وہی تو تمہیں احکامات کے بارے میں بتائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے وہ لے لو، اور وہ جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اپنے حکم سے تم پر لازم کر دی۔ اس کا مطلب تو سمجھ سکتے ہو تم۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو سب آسان ہو گیا نا، کوئی پیچیدگی نہیں رہی، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ پچھلی تمام کتابیں اپنی اپنی امتوں کے لیے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجے، لیکن پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بلکہ تمام عالموں کے لیے ہیں، اور قرآن حکیم تو انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔ پھر ایک اور رحمت ہو گئی، اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، ہر عمل، ہر لمحہ ریکارڈ پر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آخری آیت میں فرمایا بات پہنچا دی گئی۔ کیا یہ پڑھ کر، یہ سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ تم خوف کی شدت سے شل نہیں ہوتے؟ تم اللہ کی طرف نہیں بڑھتے؟ اور بات پہنچا دی گئی کے بعد اللہ نے حتمی اعلان بھی فرما دیا، سو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان اور بدکار ہیں۔ قرآن مبین میں سب کچھ صاف بتا دیا گیا ہے، ہر حکم واضح، ہر اچھے اور برے عمل کی وضاحت اور صراحت، اور ہر طرح سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات مکمل کر دیا گیا، جس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کوئی صحیفہ نہیں اترے گا، حجت تمام کر دی گئی، شریعت مکمل کر دی گئی، قرآن اور سیرت و سنت کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچا دیا گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ختم نبوت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے، سب کچھ، کائنات کی ہر چیز۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے وقت کو بھی مسخر کر دیا، زمان و مکان کے فاصلے اس کے لیے مسخر کر دیے۔ واقعہ معراج کو دیکھ لو، مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اس وقت 1 ماہ کی مسافت تھی، 1 ماہ جانے کے لیے اور 1 ماہ آنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد فجر سے پہلے کے قلیل وقت میں وہاں گئے بھی اور واپس بھی آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے جھٹلانے پر راستے میں جو قافلہ دیکھا تھا اس کا احوال بتایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں تھیں، جو بعد میں تمام کی تمام درست ثابت ہوئیں۔ اس رات کے اس قلیل وقت میں زمان و مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسخر کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جائے گا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بااصرار اس تفصیل کو کفار کے سامنے تک بیان فرمایا، اور توقع کے مطابق جھٹلائے جانے کے طوفان کا سامنا کیا، اور وہاں تو بعض ایمان لانے والے بھی مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی؟ اللہ نے کئی جگہ خبردار کیا کہ وہ ایمان کی آزمائش ضرور کرتا ہے تاکہ کھرے کھوٹے کو دلیل اور سند کے ساتھ الگ کر لیا جائے۔ انہونی تو وسائل میں محدود، بے بس اور مجبور مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کائنات اور اس کی ہر چیز کا خالق ہے۔ عزت، علم، طاقت اور وسائل سب کچھ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ وہ تو زمین اور آسمان جیسی تخلیقات کے لیے صرف کن فرماتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس کا تو صرف ارادہ ہی کافی ہے کسی امر کے رونما ہونے کے لیے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ تو ایمان کی بات ہے۔ اور اللہ کا محبوب پیغمبر جو مبعوث ہونے سے پہلے سے صادق اور امین تھا، یہ فرمائے کہ یہ امر رونما ہو چکا ہے اور کوئی عقل کی کسوٹی پر اسے پرکھے، اسے انہونی قرار دے کر جھٹلائے، تو وہ نہ صرف پیغمبر پر جھوٹ کی تہمت لگا رہا ہے بلکہ قادر مطلق رب کی قدرت کا بھی انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ تباہی ہی ہے۔ تو جس کے ایمان میں کمی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے مرتکب ہو گئے۔ ایسے ہی تو ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان تو بہت بڑا دعویٰ ہے اور وہ بھی بغیر دلیل کے، جبکہ ایمان تو محض اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا، اور وہی اس میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ اللہ کی عطا، اور اس میں بھی آزمائش ہے۔ اللہ نے سب کچھ مسخر کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مرتبہ ہی اور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت سے نوازا، زبور کا علم عطا فرمایا، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، پہاڑوں اور پرندوں کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور اللہ نے انہیں حکمت اور مؤثر کلام سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، شیاطین کو ان کے تابع فرمان بنا دیا، جو آپ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق آپ علیہ السلام کے لیے پختہ عمارتیں، حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری دیگیں بناتے جو چولہوں پر جمی رہتی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں، شیطانوں، انسانوں اور جنوں کے لشکر آپ علیہ السلام کے مطیع کر دیے۔ یہ تو پیغمبر تھے۔ سورہ نمل میں جہاں تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں لے آئے، تو ایک قوی الجثہ جن نے عرض کی کہ وہ دربار کے برخواست ہونے سے پہلے اس تخت کو لا سکتا ہے۔ وہاں کتاب کا علم جاننے والے ایک شخص نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں لا سکتا ہے، اور اللہ کے حکم اور اس کی رحمت سے ایسا ہی ہوا۔ وہاں فاصلہ بیت المقدس سے یمن کا تھا، اور روایت ہے کہ ہیرے جواہرات سے جڑا وہ تخت اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ اس کے 9 دروازے تھے۔ اسے پلک جھپکتے یمن سے بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کرنا اللہ کی طرف سے کتاب کا علم رکھنے والے کے لیے نصرت اور انعام تھا، اور جس نے یہ کام کیا وہ پیغمبر نہیں تھا، کتاب کا علم رکھنے والا تھا۔ اللہ نے وقت کو مسخر کر دیا، زمان و مکان کے فاصلوں کو مسخر کر دیا۔ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف اس کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے جو چاہے مسخر کر دے۔ کتاب اللہ کا علم، دنیاوی طور پر دیکھیں تو علم پہلے ہے اور اس کے بعد عمل کی درستی۔ بچہ جب تک یہ نہیں جان لیتا کہ آگ جلاتی ہے، اس وقت تک وہ آگ سے نہیں ڈرتا۔ ہمیں علم ہے کہ بجلی کا ننگا تار پکڑیں گے تو ایسا کرنٹ لگے گا جو مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو ہم اس سے محتاط رہتے ہیں۔ معاشیات کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ جب بازار میں کسی چیز کی افراط ہو تو اس کی قیمت گر جاتی ہے، اور اس کی قلت ہو جائے تو قیمت چڑھ جاتی ہے۔ ہم اس کے تحت ارزانی سے بچنے کے لیے اپنے مال کی رسد مناسب وقت تک کے لیے روک دیتے ہیں، مگر سوچیں تو یہ علم نہیں، یہ تو مشاہدات اور تجربات سے اخذ کی ہوئی معلومات کی بنیاد پر ہماری آگہی ہے، جو کبھی کبھی غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ علم تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو اٹل اور حتمی ہوتا ہے۔ ہم اپنی جہالت کی بنا پر علم اور معلومات کو غلط ملت کر دیتے ہیں۔ علم تو سارے کا سارا اللہ کا ہے، وہ اس میں جتنا جیسے چاہے دے دے، اور فرمایا کہ علم مومن کی میراث ہے۔ علم کا سرچشمہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں اور اس کے پیغمبر ہیں۔ زندگی دین کے بغیر گمراہی ہے، اور دین ایمان کے بغیر نہیں۔ تو ایمان بنیادی چیز ہوا، اور ایمان بہت مشکل ہے۔ ایمان سے پہلے تو اسلام ہے۔ اسلام نقطۂ آغاز ہے، اور اس میں علم کا کوئی دخل نہیں، اس میں دماغ اور عقل کا بھی کوئی کام نہیں، بس جو کتاب نے بتایا اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، سنو اور مان لو۔ یہ صرف اطاعت کا معاملہ ہے، دل سے یقین کرو، زبان سے اقرار، پھر عمل سے اسے ثابت کرو، تب داخل اسلام ہوگے۔ مومن نہیں، مسلم بنو گے، یعنی فرما بردار، اطاعت کرنے والے۔ ایمان ابھی دور ہے، اور علم تو بہت ہی دور ہے۔ اطاعت کے ساتھ عمل نقطۂ آغاز ہے۔
نماز، ذکر، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، جس عمل کا بھی حکم دیا گیا اس عمل کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کرو اور کرتے رہو، کمی نہ ہونے پائے اس میں تو اللہ خوش ہوگا، پھر وہ چاہے گا تو شکوک و شبہات دور کر کے شیطانی وسوسوں سے نجات عطا فرما کے تمہارے یقین کو استحکام عطا فرمائے گا، اور تم رکے بغیر بڑھتے رہو تو وہ تمہارے یقین کو ایمان کی سرحد تک پہنچا دے گا۔ اور یاد رکھو، ایمان کی سلطنت بہت وسیع ہے، اس کی وسعت کے لیے زندگی بہت مختصر ہے۔ ہاں، اللہ تم سے خوش ہوا اور اس کی مرضی ہو تو تمہیں اس سرزمین میں آگے، بہت آگے لے جائے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو دین کی دنیا میں علم عمل کی رہنمائی نہیں کرتا، یہاں عمل تو صرف حکم پر ہوتا ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، بس سنو اور مان لو اور عمل پیرا ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تسلیم پھر تفہیم، اور تفہیم تو آپ ہی ہو جائے گی، وہ تو تسلیم کرنے کا انعام ہے نا۔ اطاعت، خلوص اور اگر خوش نصیب ہو تو محبت کے ساتھ حکم کی تعمیل کرو گے تو تمہارا رب تم سے خوش ہو کر تمہارے لیے علم کا ایک چھوٹا سا روزن کھول دے گا۔ تم اطاعت اور عمل میں آگے بڑھو گے تو وہ کھڑکی ہو جائے گی، پھر دریچہ، پھر دروازہ۔ یہ رب علیم کا کرم ہوگا تم پر، اس کا بہت بڑا فضل۔ یاد رکھو، اقلیم علم بہت بڑی ہے، بہت بڑی سلطنت ہے یہ، وہ ظرف نہ دے تو تم سے ایک ذرہ بھی نہ سنبھالا جائے۔ تو سورہ نمل کی آیت نے بتایا کہ کتاب کا علم رکھنے والے کے لیے زمان و مکان کے سب فاصلے سمٹ گئے، ایسی طاقت بھی ملی کہ بڑے سے بڑا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا، یعنی جو کچھ اس نے انسانوں کے لیے مسخر فرمایا ہے وہ سب اسے مل گیا، اور کیا کیا کچھ ملا یہ تو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کتاب کا علم جسے ملا ہوگا وہ اپنے رب کا کیسا مطیع ہوگا، اطاعت اور فرما برداری کے کس درجے پر فائز ہوگا، اور وہ یقیناً کتاب اللہ پر عامل ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، بہت بڑی دعوت۔ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، اللہ کی آخری کتاب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، مگر اب تو پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، قیامت تک کے لیے آخری کتاب نازل فرما دی گئی اور محفوظ فرما دی گئی۔ اس کتاب پر خلوص اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کا کیا صلہ ہوگا، کیا درجہ، کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا۔ تو علم سے عمل نہیں، عمل سے علم ہے، اور علم سے اللہ کی ہمارے لیے مسخر کی گئی تمام چیزوں پر بالادستی۔ مومن کے لیے اس کی اطاعت اور اعمال پر انعام کے طور پر اللہ نے وقت کو بھی مسخر کر دیا، لیکن عام بندوں کی سوچو، وقت ان کے لیے کیسا سخت، کیسا بھاری ہے۔ ایک لمحے میں فراغت اور عیش و عشرت سے اٹھا کر سختی، تنگ دستی اور اسرت میں پٹخ دیتا ہے۔ اس کے سامنے بادشاہ بھی بے بس ہیں، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، بس اللہ سے رجوع کرنا ہی اس کی سختی اور دست برد سے آدمی کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو اور کرتے رہو، وہ چاہے گا تو نامہربان وقت کو تمہارے لیے مہربان بنا دے گا، چاہے گا تو اس کی سختی کو ہلکا کر دے گا، چاہے گا تو مہینوں کو ہوا کے جھونکے کی طرح ہلکا اور تیز رفتار بنا دے گا۔ ورنہ وقت کی گرفت سے امان نہیں، وقت اللہ کا پیمانہ ہے، وقت اللہ کا آلائے آزمائش ہے، وقت سے مفر نہیں، وقت کو قرار نہیں، وہ تغیر و تبدل سے عبارت ہے، اس پر تمہیں اختیار نہیں دیا گیا، تم اس کی گرفت میں ہو۔ جب وہ نرم رو ندی کی طرح بہتا ہے تو تم اللہ سے اور اس سے بے نیاز رہتے ہو، اور جب وہ تمہیں شکنجے میں کستا ہے تو تم اس کی دہائی دیتے ہو، اسے برا بھلا کہتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے اعمال کے تسلسل سے وابستہ ہے، اس کے حساب سے چلتا ہے۔ اور اللہ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھائی ہے تو اس کی اہمیت تو مسلم ہوئی نا، اور آگے تو بڑھو۔ اللہ نے اس کی قسم کھا کر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ خسارہ، نقصان، یہ تو ان چیزوں میں سے ہے جسے ہم خوب سمجھتے ہیں، جس کی ہم بہت فکر کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری عام زندگی کی کامیابی اور ناکامی کی ناپ تول نفع اور نقصان ہی سے تو ہوتی ہے۔ نفع ہمیں خوش کر دیتا ہے اور نقصان ہمیں کبھی پریشان، کبھی متوحش اور کبھی مشتعل کر دیتا ہے، کبھی ہمیں شکوے شکایت کی طرف لے جاتا ہے تو کبھی فریاد کی طرف، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس طرح ہم اپنے خسارے میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم خسارہ کسے سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک خسارہ ہے کیا؟ مگر اس سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ نفع کی کتنی اہمیت ہے ہمارے لیے۔ نفع وہ فائدہ ہے جس سے ہم پوری طرح مطمئن کبھی نہیں ہوتے، جس کی ہم اتنا بڑھا چڑھا کر امید کرتے ہیں کہ وہ جب سامنے آتا ہے تو ہماری امید سے کم ہی ہوتا ہے،
اور خسارہ اس کا الٹ ہے۔ خسارے کی کم از کم 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہم متوقع نفع میں کمی کو خسارہ کہتے ہیں اور دوسرا سراسر خسارہ ہوتا ہے، اور ایک خسارہ وہ ہوتا ہے جس کے ازالے اور تلافی کا کوئی امکان، کوئی صورت موجود ہوتی ہے، اور ایک حتمی خسارہ ہوتا ہے جس کا کوئی ازالہ کسی صورت ممکن نہیں ہوتا، وہ بدترین خسارہ ہوتا ہے۔ اور خسارے پر انسان کا رد عمل وہ ہمیشہ حسرت، تعصب اور پچھتاوے پر مبنی ہوتا ہے، یا پھر گلے شکوے پر، اور گلا شکوہ کسی سے بھی در حقیقت اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس میں ہم کچھ اس طرح کے جملے بولتے ہیں: میں اگر اپنے گودام میں موجود چاول 1 ماہ اور روک لیتا تو اچھا ہوتا، اب چاول کی قیمت چڑھ گئی ہے، لاکھوں کا خسارہ ہو گیا مجھے، کاش میں نے جلد بازی نہ کی ہوتی، کچھ صبر کر لیا ہوتا، لاکھوں کا منافع ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ وہ خسارہ ہے جو در حقیقت خسارہ نہیں، کیونکہ کہنے والے نے اب بھی لاکھوں کا منافع کمایا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں جو اسی چاول سے وہ مزید کئی لاکھ کماتا، اسے خسارے میں شمار کر رہا ہے۔ وہ منافع پر خوش ہونا بھول گیا اور مزید منافع کی حسرت میں مبتلا ہو گیا، اس پر افسوس کر رہا ہے، پچھتا رہا ہے۔ ہم نے مل کر چاول کی سپلائی روک دی تھی، سوچا تھا مصنوعی قلت پیدا کریں گے اور قیمت بڑھائیں گے چاول کی، لیکن رات ایسی طوفانی بارش ہوئی اور اوپر سے ندی چڑھ آئی، گودام میں پانی بھر گیا، سب چاول خراب ہو گیا، ایک دانہ بھی نہ بچا، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، کروڑوں کا چاول تھا بھائی، اف یہ منحوس بارش، یہ سراسر خسارہ ہے۔ کہنے والا یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس نے لالچ کی، ذخیرہ اندوزی جیسے جرم کا ارتکاب کیا، وہ تو اپنے خسارے پر تڑپ رہا ہے، غم و غصے سے ایسا پاگل ہو رہا ہے کہ بارش کو جو اللہ کی رحمت ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ بارش ہی تو تھی کہ جس کی وجہ سے چاول کی اتنی اچھی فصل ہوئی، نہیں سوچتا کہ اس کا خسارہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ در حقیقت وہ تباہ و برباد نہیں ہوا، اس کے بینک اکاؤنٹ میں تو اب بھی کروڑوں روپے ہیں۔ ہاں، خسارہ تو ان غریب اور عام لوگوں کو ہوا جو اس کے لالچ کی وجہ سے چاول کی قلت اور قلت کی وجہ سے محرومی سے دوچار ہو گئے ہیں، اور اس خسارے پر پچھتانے والے کو یاد دلایا جائے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اپنے کرتوت پر غور کرنے کے بجائے اللہ پر الٹ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ تو اللہ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ اور خسارے کے رد عمل پر عام سے یہ جملے ہیں: کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، اگر میں نے یوں کر لیا ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، اگر میں نے یوں نہ کیا ہوتا تو میں اس خسارے میں نہ پڑتا، کاش اب بھی مجھے موقع مل جائے، کاش وقت واپس پلٹ جائے۔ اور یہ ان خساروں کی بات ہے جو لوگ اپنے لالچ اور برے عمل سے اپنے لیے کماتے ہیں۔ لوگوں کو دنیا میں نقصان ان کے لالچ اور برے اعمال کے بغیر بھی تو ہوتا ہے، اللہ نے بتا تو دیا، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف، بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں جان و مال کے اور آمدنیوں کے، تو یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، اور آگے فرمایا اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور صبر یہ ہے کہ مصیبت زدہ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا عطا کیا ہوا تھا، اس کا شکر کہ اس نے مجھے نوازا تھا، اس کی مرضی کہ اس نے اپنی چیز واپس لے لی، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں انشاءاللہ میری بہتری ہے، اور اللہ ہی میری پریشانی دور کرنے والا اور میرا نقصان پورا کرنے والا ہے۔ پھر ان کے لیے اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور جو صبر نہیں کرنے والے ہیں ان کا تو بس یہی جی چاہتا ہے کہ وہ وقت میں پیچھے چلے جائیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے اپنے نقصان سے نہ صرف بچ جائیں بلکہ اس کو منافع میں تبدیل کر لیں، لیکن قانون قدرت کے تحت یہ ممکن نہیں، سو وہ حسرت کرتے ہیں، بے بسی محسوس کر کے ہاتھ ملتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اور ان کا پچھتاوا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سے رجوع کرنے والے بڑے سے بڑے نقصان کو بھول جاتے ہیں، اللہ ان کا دکھ مٹا دیتا ہے، اور پھر بعد میں چاہے تو نہ صرف ان کا نقصان پورا کر دیتا ہے بلکہ انہیں مزید نوازتا ہے۔ تو دنیا میں نفع نقصان چلتا رہتا ہے، یہ زندگی کا حصہ بلکہ لازمہ ہے، اس کی کوئی بڑی اہمیت نہیں، کیونکہ دنیا میں ہر چیز فانی ہے، کسی چیز کو دوام نہیں، سب عارضی ہے، ہر شے آنی جانی ہے، موسموں کی طرح۔ اور یہاں جب بھی آدمی کسی نقصان پر غمزدہ ہوتا ہے تو اس کی شکایت یا پچھتاوے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر حال میں وقت ضرور شامل ہوتا ہے۔ کاش اس وقت میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی، کاش میں اس وقت بائیں جانب مڑنے کے بجائے دائیں جانب مڑ گیا ہوتا، کاش وہ وقت لوٹ آئے، اب میں غلطی نہیں کروں گا، کاش کاش۔ ہر کاش کا تعلق وقت سے ضرور ہوتا ہے، مگر یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم خسارے کو سمجھتے ہی نہیں، ہم نہیں جانتے کہ خسارہ ہے کیا
اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ایمان نہ لانے سے بڑا کوئی خسارہ نہیں، اس کے بعد اللہ سے منہ پھیرنے سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اور اس کے بعد گستاخی اور سرکشی کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں۔ اور سوچتے چلے جائیں تو یہ سلسلہ رکے گا ہی نہیں۔ اب سوچیں تو یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کا ایک ایک لمحہ، جسے مہلت کہیں یا زندگی، بہت بڑی نعمت ہے، یعنی خود وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت بے پایا ہے، اس نے اپنی رحمت سے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس کی بخشش اور عطا بے حد ہے، اور اس کی مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ روز اول سے آج تک زمین پر سانس لینے والوں نے جتنے گناہ کیے وہ اس کی مغفرت کے دامن کے ایک گوشے میں چھپ جائیں، اور اللہ اپنی اس رحمت اور مغفرت کے ساتھ ہر لمحہ ہم میں سے ہر ایک کو پکارتا ہے، آؤ اب بھی مجھ سے رجوع کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جو بڑے بڑے خسارے تم نے اب تک کمائے ہیں میں ان سب کو مٹا دوں گا، اور رجوع کرنے کے بعد میری اطاعت کرو گے تو تمہیں انعام میں دائمی نفع عطا کروں گا۔ آؤ اس سے پہلے کہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے، آ جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے امان بھی ہے اور دائمی انعام بھی ہے۔ مہلت ختم ہو گئی تو پھر صرف حساب ہوگا، اور ایسا حساب کہ اس کی باریکی تمہیں ششدر کر دے گی۔ تمہارا ایک ایک پل، ایک ایک بات اور چھوٹے سے چھوٹا عمل، اچھا ہو یا برا، ہمارے پاس محفوظ ہے، جس سے تم انکار نہیں کر سکو گے۔ لیکن آدمی غفلت شعار ہے، اس کے پاس دور تک دیکھنے والی نظر ہی نہیں، وہ تو اپنے آج میں مگن ہے، وہ تو دنیا کے نفع کے لیے سرگرداں اور دنیا کے خسارے سے بچنے کے لیے مصروف ہے۔ وہ تو بتانے پر بھی نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا کا نفع نقصان تو آزمائش ہے، اس کی اور کوئی حیثیت نہیں۔ آرام اور تکلیف، خوشحالی اور تنگ دستی، خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی، پانا اور کھونا، ہارنا اور جیتنا، عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، یہ تو اس دنیا کی زندگی میں اسی کا حصہ ہے، جسے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی زور لگا لے، وہ مگر اسی میں وقت ضائع کرتا ہے، بے سود۔ اللہ نے بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس تک پیغام پہنچا دیا کہ تم سے ایک مقرر دن کا وعدہ ہے، ملاقات کا وعدہ، اور وہ بہت خوفناک دن ہوگا تمہارے لیے۔ اس میں حساب ہوگا، رائی برابر نیک عمل کی جزا ملے گی اور رائی برابر برے عمل کی سزا، اور تمہارے ساتھ پورا پورا ناپ تول اور حساب کیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہرگز نہیں ہوگا۔ نزا کے وقت سے پہلے پہلے دنیا میں تمہارے لیے رجوع کی مہلت ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سچائی کے ساتھ رجوع کرو گے، نیک ارادے کے ساتھ، تو زمین بھر گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، لیکن نزا کا وقت آ گیا تو مہلت ختم۔ اس دن کا وعدہ ہے سب سے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھا کر مطلع فرمایا، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ خسارہ، بہت بڑا خسارہ، یہ کیسا خسارہ ہے؟ کون سا خسارہ ہے؟ انسان تو ساری زندگی زیادہ سے زیادہ نفع کمانے اور خسارے سے بچنے کی کوشش میں گزار دیتا ہے، پھر بھی اللہ وقت کی قسم کھا کر اسے بتاتا ہے کہ وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ یہی تو اصل خسارہ ہے۔ دنیا کے نفع نقصان کا تو بتا دیا گیا کہ کہیں وہ گردش زمانہ سے ہے اور کہیں آزمائش، یعنی دنیا کا نفع نفع نہیں اور نقصان نقصان نہیں۔ سورہ کہف کے آخری رکوع کی ایک آیت میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نامراد ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی دنیا کے حصول کی کوششوں میں صرف ہو گئی، وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی تو اصل خسارہ ہے۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو متاع حیات فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ تو زندگی سے پہلے متاع حیات، آدمی کا رزق جاری فرما دیتا ہے، مگر آدمی دنیا کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، جو کچھ ملتا ہے اسے اپنی محنت سے منسوب کرتا ہے، وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر نرمی اور شفقت سے سمجھانے والا رب اس پر رحمت فرماتا ہے، سختی کے ذریعے اسے ہدایت سے نوازتا ہے کہ شاید اب اس کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ کسی سرزمین کو بارش سے محروم کر کے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ محنت پر ناز کرنے والوں کی محنت ہی جڑ سے کٹ جاتی ہے۔ محنت کرنے کے لیے نہ کوئی میدان رہتا ہے اور نہ ہی جان رہتی ہے، ہڈی چمڑا ایک ہو جاتا ہے۔ وہ ناتوانی کے عالم میں بھوک سے نڈھال بیٹھا امداد کا انتظار کرتا ہے، روٹی کے ایک ٹکڑے کا، لقمہ بھر چاول کا اور گھونٹ بھر پانی کا۔ اور وہ پیغام صرف قحط زدہ لوگوں کے لیے نہیں، ساری دنیا، تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے عبرت میں ہدایت، اور پیغام بالکل واضح ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، سامان زیست وہی فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے وسائل پیدا فرمائے، ایک نظام بنایا اور اہتمام فرمایا، زمین کو ہموار کیا، بارش برسائی، صاف ستھرے میٹھے پانی کے لیے جھیلیں بنائیں، ندیاں، دریا اور چشمے جاری فرمائے، اس کے ذریعے سے پھل اور سبزیاں عطا فرمائیں۔
غذائی اجناس کے حصول کے لیے فصل کا سامان فراہم کیا، تبھی تو تم نے فصل اگائی، پھر فصل بھی اسی نے عطا فرمائی، ورنہ کھڑے کھیت بھی تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ مگر انسان محنت پر اکڑتا رہا، پھر قحط دکھا کر اللہ نے اسے سمجھایا کہ متاع زیست محض انسان کے وسائل سے نہیں حاصل ہوتی، اور اصل رزق متاع حیات تو یہی ہے، گندم، چاول، پھل اور سبزیاں اور گوشت زمین پر اور سمندر میں شکار سے حاصل ہوتا ہے، باقی سب کچھ تو دنیاوی زیست ہے۔ مگر یہ بات تو صرف قحط کا شکار ہونے پر سمجھ میں آتی ہے، مگر پھر بھی کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ کہف کے آخری رکوع کی آیت واضح کر دیتی ہے، زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ سامان عیش و عشرت کا حصول اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا ہرگز نہیں۔ جس نے ساری زندگی اس میں گزار دی وہ سب سے بڑھ کر نامراد ہے۔ تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ایک خاص اور مقررہ مدت کے لیے کیوں ہمیں عطا فرمائی؟ اس کا جواب بھی واضح ہے، اللہ پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے احکامات پر پوری طرح اور بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کے لیے، یوم حساب کی تیاری کے لیے، دن کے لیے جب وہ خالی ہاتھ اپنے گلے میں اپنا اعمال نامہ لٹکائے، سب کچھ جاننے والے رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہوگا، اور وہ بہت سخت دن ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہی تو ہے ازل تا ابد، ایک ایک لمحے کا حال معلوم ہے اسے، اور اس نے اپنی آخری کتاب میں ہمیں اپنی جھلک دکھا دی ہے۔ حامیم سجدہ کی 19ویں اور 20ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور جس دن گھیر کر ہانکے جائیں گے دشمن اللہ کی آگ کی طرح، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں آ جائیں گے تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں، بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے۔ ایسے میں کون انکار کر سکتا ہے جب گناہوں میں استعمال ہونے والے اعضاء اور انسان کا جسم خود ان پر گواہی دے رہا ہو۔ پھر سورہ المومن کی آیات 106 اور 107 میں اللہ فرماتا ہے، وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، نہ چھپی ہوگی ان پر اللہ کی کوئی بات، پوچھا جائے گا کس کی بادشاہی ہے آج، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی، آج بدلہ دیا جائے گا ہر متنفس کو اس کی کمائی کا، نہ ظلم ہوگا کسی پر آج، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور سورہ مومن کی 108ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، اور ڈراؤ تم ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مشفق دوست اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بارہا جہنم کا ہولناک نقشہ بیان فرمایا، اسے دیکھنے کے بعد گناہ گاروں کا جو رد عمل ہوگا اسے بھی اپنی آیات میں بیان فرمایا۔ سورۃ الشعراء کی ایک آیت بتاتی ہے، اور دیکھو گے تم ظالموں کو، جب دیکھیں گے وہ عذاب تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ اور سورہ المومن کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، وہ کفر کرنے والے کہیں گے، اے ہمارے رب، موت دی تو نے ہمیں دوبارہ اور زندہ بھی کیا تو نے ہمیں دوبارہ، سو اعتراف کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا، تو کیا اس عذاب سے نکلنے کا ہے کوئی راستہ؟ یہ بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ جہنمی لوگ اللہ سے التجا کریں گے کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے اور دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ وہ یقین دلاتے ہیں کہ اس بار وہ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ یہ دن فیصلے کا ہے اور کسی طرح ٹلنے والا نہیں، اور اس کے متعلق تمام انسانوں اور جنوں کو مسلسل آگاہ اور خبردار کیا جاتا رہا۔ ساتھ ہی اللہ عالم الغیب بھی بتاتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو دوبارہ موقع دیا جائے تب بھی وہ یہی کچھ کریں گے۔ اور جہنم میں جانے کے بعد سورہ الزخرف کی ایک آیت مبارکہ میں ہے، اور وہ پکاریں گے جہنم کے داروغہ کو، کیا اچھا ہو کہ کام ہی تمام کر دے ہمارا تمہارا رب، یعنی وہ موت کی آرزو کریں گے، جبکہ یہ ابدی زندگی ہوگی جس پر انہوں نے دنیا میں عارضی زندگی کو فوقیت دی تھی۔ سورہ النبا کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے آگاہ کر دیا ہے تم کو اس عذاب سے جو جلد ہی آنے والا ہے، اس دن دیکھ لے گا ہر شخص وہ کچھ جو کر کے آگے بھیجا ہے اس نے اپنے ہاتھوں، اور کہے گا کافر، کاش ہوتا میں مٹی، وہی قوت کی آرزو، حالانکہ دنیا میں زندگی سے اسے اتنی محبت تھی کہ موت سخت ناپسند تھی۔ سورہ الجاثیہ کی 27ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، اور جس دن آ کھڑی ہوگی گھڑی قیامت کی، اس دن خسارے میں پڑ جائیں گے باطل پرست لوگ۔ اور سورہ الزمر کی 63ویں آیت میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے رہے یہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ خسارہ سورہ کہف کے آخری رکوع کی آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ نے فرمایا، ان سے کہیے کیا خبر دیں ہم تمہیں ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ ناکام اور نامراد ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے،
وہ کہ ضائع ہو گئی جن کی جد و جہد دنیاوی زندگی کے کاموں میں، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم خسارہ کسے سمجھتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں خسارہ؟ اپنی عزیز ترین چیزوں اور ہستیوں میں بھی کسی بھی نوعیت کا نقصان اور کمی۔ مال کے نقصان پر تو ایسا تڑپتا ہے آدمی کہ زندگی بھر اس کا ملال نہیں جاتا۔ اقتدار کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن یہ بھی کہ لوگوں کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں محبت کے معاملے میں، اپنے اپنے مزاج اور فطرت کے مطابق۔ البتہ بہت کچھ مشترک بھی ہوتا ہے۔ اولاد کی اور بیوی کی محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کو سنگین خطرہ لاحق ہو تو آدمی تڑپ کر ڈاکٹر سے کہتا ہے، کچھ بھی کرو اسے بچا لو، خرچے کی پرواہ نہ کرنا، میری ساری دولت بھی چلی جائے تو غم نہیں۔ اور کوئی احسان شناس ہوتا ہے، اپنے محسن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جان بھی دے سکتا ہے۔ اور کسی کے نزدیک عزت بڑی چیز ہے، بیوی اور بیٹی کی عزت کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ماں باپ اور بھائی بہن کی محبتیں بھی بہت بڑی ہیں، ان میں ہر کمی دنیا میں خسارہ ہے آدمی کے لیے۔ کاروبار میں نقصان، بیوی کی موت، جوان اولاد کی معذوری، بیٹی کی بے آبروئی، محسن کی ایسی پریشانی جس میں اس کی کسی بھی طرح مدد نہ کی جا سکے، یہ سب خسارے ہیں۔ اور بھی بے شمار ہیں جنہیں آدمی عمر بھر روتا رہتا ہے، مگر وہ جانتا ہی نہیں کہ خسارہ کس بھیانک بلا کا نام ہے، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ کر نہیں سمجھتا اور سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ اللہ نے تو ہر کسی کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ خسارہ تو ہے، مگر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی مہلت کم ہوتی جا رہی ہے اور بھیانک خسارے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بے خبر ہے، اور یہ بے خبری سب سے بڑا خسارہ اور اس کے ہر خسارے کا بنیادی سبب ہے۔ اللہ نے تو ہر طرح سے آدمی کو خبردار کر دیا، اے انسان، بے شک تو چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف کشاں کشاں، بالآخر اس کے حضور پیش ہونا ہے تجھے۔ بس میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو بھڑکتی آگ سے، نہیں جھلسے گا اس میں مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ سورہ اللیل۔ اللہ نے دنیا کو عاجلہ فرمایا، جلدی حاصل ہو جانے والی، مگر آخرت ابدی زندگی آسانی سے نہیں سنورتی۔ فرمایا، یقیناً یہ لوگ محبت رکھتے ہیں جلدی حاصل ہو جانے والی دنیا سے اور نظر انداز کیے دے رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ سورہ الدہر۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ محبت رکھتے ہو دنیا سے اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ سورہ القیامہ۔ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ المدثر۔ 38۔ سو خسارہ سرسری حساب پر نہیں ہوتا کہ کہہ دیا میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ خسارے کا پتہ تو مکمل حساب کے بعد چلتا ہے، اور حساب کا اللہ سے ملاقات کا دن مقرر ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ اس دن بہت باریکی سے حساب ہوگا، صلہ دیا جائے گا ذرہ برابر نیکی کا بھی اور ذرہ برابر گناہ کا بھی۔ اللہ نے صاف صاف بتا دیا، ہر طرح سے خبردار کر دیا۔ سورہ حدید کی 20ویں آیت میں فرمایا، خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشا اور ظاہری ٹپ ٹاپ اور ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ مال اور اولادیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو اور خشک کر دے کاشتکاروں کو، اس سے پیدا ہونے والی نباتات پر۔ پک جائے وہ تو دیکھتے ہو تم کہ وہ زرد ہو گئی ہے اور بن کر رہ گئی ہے بھس، اور آخرت میں ہے سخت عذاب یا مغفرت اللہ کی طرف سے اور اس کی خوشنودی، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ اور سورہ کہف کی 7ویں اور 8ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ بنایا ہم نے ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں زینت اس کے لیے، تاکہ آزمائے ہم لوگوں کو کہ کون ان میں بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے اس سب کو جو زمین پر ہے بالآخر ایک چٹیل میدان۔ قیامت کا دن، خسارے کا دن، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس پر یقین ہی نہیں کیا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے یقین کیا لیکن اسے بہت دور دراز سمجھتے رہے، چنانچہ اس کی فکر ہی نہیں کی۔ اس دن کے لیے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہی نہیں کیے کہ خوش ہو کر ان کے حساب کو اپنی رحمت اور مغفرت سے آسان کر دے اس دن، کہ اس دن بادشاہی تو اسی کی ہوگی۔ وہ عذاب تو کسی کو ایک ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں دے گا، جسے چاہے گا تو خسارہ ہونے کے باوجود بخش دے گا۔ جسے آدمی دنیا میں خسارہ قرار دے کر اس پر کوڑتا ہے، پچھتاتا ہے، اس کا موازنہ اس خسارے سے کیا جا سکتا ہے جسے اللہ خسارہ قرار دیتا ہے، آخرت کا خسارہ۔ اور وہ خسارہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا؟ پھر جب آئے گی بہرا کر دینے والی آواز، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ ہر شخص ان میں سے اس دن ایسی حالت میں ہوگا کہ اسے اپنی پڑی ہوگی۔ سورہ عبس، آیت 33۔ دنیا میں رشتے اور اہم ترین محبتیں جن میں کمی، محرومی اور نقصان کو آدمی خسارہ سمجھتا ہے، قیامت کے دن وہ ان سب سے بے نیاز بلکہ بیزار ہوگا اور ان سے بھاگے گا، اسے صرف اپنی فکر ہوگی۔
پھر اور آگے بڑھ کر فرمایا، اور نہ پوچھے گا کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ نفسا نفسی، خواہش کرے گا مجرم، کاش وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، اور ان کو جو زمین میں ہیں سب کو، اور اس طرح نجات دلا دے یہ اپنے آپ کو۔ المعارج۔ عبدالحق نے گھبرا کر قلم رکھ دیا، اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا کہ لکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ ہے اصل خسارہ، زبردست خسارہ۔ اب وہ سوچ رہا تھا وہ کیسا عذاب ہوگا جس سے بچنے کے لیے آدمی اپنی اولاد کو ہنسی خوشی بطور فدیہ دے دے۔ وہ اولاد جس کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتا تھا، اس کے اختیار میں ہو تو وہ اپنی جگہ اسے جہنم رسید کرا دے۔ وہ بیٹا جس کی معذوری کو اس نے دنیا میں بہت بڑا خسارہ سمجھا، جسے معذوری سے بچانے کی کوشش میں اس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، اس دن وہ اتنا بے وقت ہو جائے گا